अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, अल्लाह का बेहद करम है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटस का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कवर कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में स्टेटस को मज़ीद आगे स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 के बाद आप लोग ये देख लेंगे कि कुछ वीक्स के अंदर, ड्रीम के जस्ट 2-3 हफ्तों के अंदर हमने कितने बड़े पार्ट को कवर किया है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे और आप लोगों को इस्तिकामत अता फरमाए। आज स्टार्ट करते हैं। फिर पहले मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 करवाऊँगी क्योंकि लेक्चर नंबर 9 में बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट्स हमारे बहुत छोटे हुआ करेंगे, डेली का कोई एक आध कंसेप्ट ही हुआ करेगा जिसकी बेस पे हमने चीज़ों को सीखना है। लेकिन बेटा आप लोग ये एनालाइज़ करेंगे कि उस छोटे से कंसेप्ट के बाद कितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोग कुरान पाक में से एनालाइज़ कर सकते हो। जैसा कि अब स्टेटस में जो लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8 में सारी प्रैक्टिस है और कुछ सूरतें वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट किए हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रफ़ा, नसब और जर को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है और इसी तरह आप पूरे कुरान में से अब स्टेटस को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये छोटा सा है और कंसेप्ट पेस्ट है तो ये आसानी से जल्दी से हो जाएगा। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी तक जो हमने कंसेप्ट्स रीड आउट किए हैं वो हमने सीखा है कि स्टेटस के 3 टाइप्स हैं, रफ़ा, नसब एंड जर। रफ़ा का जो इस्म होगा वो इस्म जिसके आखिरी लेटर पे पेश की अलामत है यानी हरकत है तो उसको हम मरफ़ू कहेंगे। इन दोनों अलामतों में से कोई अलामत अगर उस इस्म के लास्ट लेटर पर होगी तो वो इस्म कहलाएगा मरफ़ू। इसी तरह नस्ब के स्टेटस में अगर उस इस्म के लास्ट लेटर पे ज़बर एक होगी या फिर तनवीन की हालत में होगी तो उसको हम कहेंगे मंसूब और इसी तरह अगर ज़ेर की हालत होगी तो हम उसको कहेंगे मजरूर। और साथ में इनके साउंड्स भी लिखे हुए हैं। मैंने आपको एक टर्म याद करवाई थी, रूना जी। उस रूना जी के अंदर था रफ़ा के लिए आपका ऊ का साउंड आएगा, ऊ और उन का। और ना नसब के लिए आपके लिए आ का साउंड आएगा और अन का साउंड आएगा। जी जो जर है उसके लिए आपका जी का आई का साउंड आएगा या इन का साउंड आएगा, यानी कि ई होगा या इन होगा। तो जो रफ़ा था वो क्या था, डूअर ऑफ द एक्ट था। नसब क्या है, डिटेल ऑफ द एक्ट। एक्ट को याद रखना है कि एक्ट लाजमी मेंशन होगा उन क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपने एक्ट को मेंशन नहीं किया, जैसे कि एक एक्सीडेंट की बात हो रही है और अगर उस एक्सीडेंट में आप एक्सीडेंट को जिक्र नहीं करते हो और आप कहते हो कि ये कार किसकी है, तो वो कार से रिलेटेड क्वेश्चन किया आपने उस वक्त जो एक्सीडेंट हुआ है या फिर कार स्टॉप हुई है उस एक्ट के मुतालिक आपने क्वेश्चन नहीं किया तो वो डिटेल ऑफ द एक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड आफ्टर आफ्टर ऑफ। तो ऑफ के बाद इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होंगे उनको आप जर के स्टेटस में इंक्लूड करेंगे और उर्दू के लिए ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि का, की, के, ये वर्ड्स आपको जर का स्टेटस यानी कि जर के अल्फाज जो मलकियत जाहिर करते हैं उर्दू में थोड़े डिफरेंट कंसेप्ट के साथ शो होंगे। अब तक का ये कंसेप्ट था स्टेटस का जो कि हमने सीख लिया है। अभी आपने एक चीज़ देखी है कि उस्ताद नुमान अली ख़ान ने सबसे पहले हमें बताया है कि रफ़ा क्या होता है, नस्ब क्या होता है और जर क्या होता है। बेटा ऐसा भी हो सकता था उस्ताद हमें जस्ट स्टार्ट में ही अरबिक की एग्जांपल्स दे देते, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा भी कि मैम अरबिक की एग्जांपल्स दें, लेकिन क्या कहा था कि बेटा सब्र के साथ चलो। अगर अरबिक की एग्जांपल्स आ जाती तो हम लोग ये आइडेंटिफाई तो कर लेते कि रफ़ा पेश आएगी या तनवीन आएगी, ठीक है। इन हालतों में ये जो साउंड्स हैं, ये जो सारी हालतें हैं, जो सारे एराब हैं, ये आ जाएंगे वर्ड्स के ऊपर। आप रफ़ा, नसब और जर को आइडेंटिफाई तो कर लोगे, लेकिन रफ़ा का कंसेप्ट क्या है, जर क्या है, नसब क्या है, ये सब है क्या। आपको मैं बता देती, पेश वाले जो जितने भी अल्फाज हैं वो रफ़ा हैं। आप मुझसे ये पूछते मैम रफ़ा होता क्या है, तो उस्ताद नमान ने आपको सबसे पहले कंसेप्ट को समझाया कि कंसेप्ट समझ जाओ और उसके बाद आइडेंटिफाई आराम से कर लेना। ये वजह थी सबसे पहले आपको इंग्लिश और उर्दू के ज़रिए ये छोटी छोटी चीज़ें बताने की। अब यहाँ तक आपके कंसेप्ट हो गए। आज थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल, आई लॉस्ट माई कैट। तो इसमें जो डूअर है वो कौन है। सबसे पहले तो आपके जो स्टेप्स थे उन स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने वर्ब को देखना है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस में वर्ब क्या है यहाँ पे, लॉस्ट। लॉस्ट यानी कि खो जाना,
کھو دینا. آپ نے اپنی کیٹ کھو دی ہے، تو اس میں جو کھو دینا ہے نا، یہ ہو گیا ورب ہو گیا. اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں. اس ورب کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جب آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہو. تو یہ سائڈ پہ ہو گیا. نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا آپ کا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈوور آف دی ایکٹ کون ہے. ایکٹ سائڈ پہ کر کے اب ڈوور آف دی ایکٹ پہ آؤ کہ ڈوور آف دی ایکٹ آپ کا کون ہے. آئی، یعنی کہ میں نے کھو دیا اپنی کیٹ. اور میں نے کیا کھویا؟ ڈیٹیل آف دی ایکٹ کیا ہے؟ کھونا میرا ایکٹ تھا. اور ڈیٹیل آف دی ایکٹ کیا ہے؟ مائی کیٹ. لیکن اس چیز کو دیکھیں، مائی کیٹ کو کیا ہم کسی اور انداز سے لکھ سکتے ہیں؟ انگلش میں لکھ سکتے ہیں. کیسے لکھ سکتے ہیں؟ کیٹ آف مائن. مائی کیٹ کو انگلش میں ایک اور لکھنے کا انداز ہے جس کو آپ لکھو گے کیٹ آف مائن. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ میری بلی ہے، وہ میری کیٹ ہے. لیکن یہاں پر جو کیٹ ہے وہ تو آ جائے گا نفس کے سٹیٹس میں، لیکن جو مائی کا سٹیٹس ہے وہ بھی شو ہونا چاہیے نا کہ ملکیت کس کی ہے کیٹ کے اوپر. میری ملکیت ہے. تو کیٹ آف مائن میں جو مائن کا ورڈ ہے وہ کس کے سٹیٹس میں؟ جر کے سٹیٹس میں، کیونکہ یہ آف کے بعد آ رہا ہے. ہم کیٹ کو کیوں نہیں لکھ رہے؟ کیونکہ کیٹ آف سے پہلے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جتنے بھی ورڈز آف کے بعد ہوں گے ہم ان کو جر کے سٹیٹس میں کنسیڈر کریں گے. کیٹ آف مائن میں مائن کا ورڈ آپ کا آ گیا جر کے سٹیٹس میں. اب اسی مائن کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سیم میننگ میں ڈفرنٹ ورڈ کے ساتھ ہے، اور وہ ورڈ کیا ہے؟ مائی. مائی کس میں آ جائے گا پھر؟ جر کے سٹیٹس میں. تو آپ کا رفع، نصب اور جر ایک ہی سینٹنس کے اندر آئیڈینٹیفائی ہو گئے. انگلش میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اب اگر آپ ان کو ساؤنڈز دیتے ہیں، ساؤنڈ سیکھے نا ہم نے کہ رفع کا ساؤنڈ کیا ہے؟ او اور اون. نصب کا ساؤنڈ کیا ہے؟ آ اور ان. اور جر کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ ای اور ان. تو اگر آپ رفع کو ساؤنڈ دیتے ہیں تو کون سا دیں گے؟ او اور ان. ان کیا؟ یعنی کہ ڈبل پیش آئے گی تو وہ تنوین کی حالت میں، اور یہ سنگل پیش. جر کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ ای اور ان. نصب کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ آ اور ان. تو یہ اگزامپل وہ تھی جس میں آپ نے انگلش میں رفع، نصب اور جر کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے. اور جب آپ نے رفع، نصب، جر کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے تو آپ نے ان کو ساؤنڈز بھی دیے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ یہاں تک کا لیسن کلیئر ہو گیا؟ اب چلتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل میں. نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ وی لرن عربک آف دی قرآن. تو یہاں پہ ایکٹ کیا ہے؟ لرن. سائڈ پہ کر دیں. ڈوور آف دی ایکٹ کون ہے؟ وی. ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ رفع کے سٹیٹس میں آ گیا. رفع کا ساؤنڈ کیا ہے؟ او اور ان. یہ سٹیپ بھی آپ نے کور کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایکٹ تھا آپ کا سیکھنا. اب آپ سیکھ کیا رہے ہیں؟ آپ سیکھ رہے ہیں عربک. تو عربک کو آپ نے دے دیا نصب کا سٹیٹس، کیونکہ یہ ڈیٹیل آف دی ایکٹ ہے نا کہ آپ کا ایکٹ ہے سیکھنا. آپ سیکھ کیا رہے ہیں؟ عربک. تو آپ نے عربک کو نصب کا سٹیٹس دے دیا، اور وہ آ اور ان کے ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا. عربک آف دی قرآن. اب یہاں پہ دیکھیں آف کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے دی قرآن، یعنی وہ جو عربک ہے وہ کس کی ہے؟ وہ عربک، اس کا ریلیشن کیا ہے؟ قرآن سے ہے، کہ ہم قرآن کی عربی سیکھ رہے ہیں. ہم اسٹریٹ عربک نہیں سیکھ رہے، وہ اسپوکن عربک نہیں سیکھ رہے جو کہ بازاروں اور گلیوں میں بولی جاتی ہے. لوکل جو ڈائلیکٹ ہے، جو لوکلی لوگ آپس میں زبان استعمال کرتے ہیں عربی کی، ہم وہ نہیں سیکھ رہے. ہم فصحیٰ نہیں سیکھ رہے جو کہ آفیشیل لینگویج ہے، جس کو ڈاکومنٹڈ ورک میں یوز کیا جاتا ہے. ہم وہ بھی نہیں سیکھ رہے. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ لسان العرب سیکھ رہے ہیں، جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. کیونکہ لسان العرب بہت ڈیپ لینگویج ہے، بہت ڈیپ پارٹ ہے یہ عربک کا. بلکہ پارٹ کیا، فصحیٰ اور اسٹریٹ عربک پارٹ ہے لسان العرب کے، یعنی اینشنٹ عربک کے، جس کو آپ اولڈ عربک بھی بول سکتے ہو سمپل لینگویج میں. اولڈ عربک کے یہ پارٹ ہے. اور اولڈ عربک ایک بڑے کینوس کے اوپر جو ایک پکچر ہوتی ہے نا، وہ پکچر ہے اولڈ عربک. تو یہ عربک کس کی ہے؟ قرآن کی. تو یہ کس کے سٹیٹس میں آ گیا؟ قرآن کا ورڈ جر کے سٹیٹس میں. اب میں دوبارہ یہاں پہ ورڈ قرآن کا بول رہی ہوں، یعنی ورڈ قرآن. اچھا، ایک بچی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میم ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم اس وقت یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ورڈ اللہ؟ بیٹا جب ہم نے گرامر سیکھنی ہے نا، تو دیکھیں ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تخلیق کیا ہے، یا اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے،
تو یہاں پہ جو ڈوور آف دی ایکٹ ہے، یعنی جو عمل ہوا ہے وہ تخلیق کرنے کا ہوا ہے. کیا کس نے تخلیق ہم کو؟ وہ تخلیق کیا ہے اللہ نے. یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ کنسیپٹ تو ہم جانتے ہیں. لیکن اگر ہم اس وقت کہیں کہ یہ جو اللہ ہے، اللہ کا جو ورڈ ہے، اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس وقت رفع کے سٹیٹس میں ورڈ اللہ، تو بیٹا تھوڑا سا ادب کا لحاظ رہتا ہے، پراپر رہتا ہے. اگر ہم وہاں پہ تھوڑا ڈفرینٹ کہیں گے کہ یہ جو، میں بولتے ہوئے بھی اس کو عجیب سا فیل ہو رہا ہے، تو اگر آپ ورڈ اللہ کہیں گے نا کہ ورڈ اللہ، ایون عربک میں اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹرم ہے جس کو آپ آگے جا کے سیکھیں گے، کہ عربک سیکھتے ہوئے جو عرب کے لوگ ہیں وہ ورڈ اللہ کو ایک پراپر ٹرم دیتے ہیں، اور اس ٹرم کو کہتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے یہ نصب کے سٹیٹس میں، یہ رفع کے سٹیٹس میں ہے، یا پھر اس کی کوئی اور پراپرٹی ہے جو کہ اس کی اسٹڈی میں، گرامر میں ہم نے اسٹڈی کیا. لیکن اس وقت وہ اللہ کے بارے میں وہ بات نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ جو ہے وہ سٹیٹس اللہ کا ہے، یا پھر اس طرح سے کوئی بھی بات. تو یہ ایک ادب کے لحاظ سے پرے ہو جانے کی بات ہے. اسی طرح جب ہم قرآن کی بات کریں تو یہاں پہ ورڈ قرآن جر کے سٹیٹس میں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ابھی تک کا آپ کا ایک کنسیپٹ تھا جو کہ ہمارا کلیئر ہو گیا. پہلے ہم نے سیکھے تھے رفع نصب جر کو، اس کا کنسیپٹ دیکھا تھا، ڈوور آف دی ایکٹ، ڈیٹیل آف دی ایکٹ، اور ورڈ آفٹر آف. اس کے بعد ہم نے جو 7th لیکچر تھا اس میں سیکھا تھا کہ عربک میں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساؤنڈز ہیں، اور وہ ساؤنڈز کیا ہیں. رونا جی کے ٹرم کے ساتھ آپ کو بتایا کہ او کا ساؤنڈ آئے گا تو وہ ہے رفع، آ کا ساؤنڈ آئے گا تو وہ ہے نصب، اور ای کا ساؤنڈ آئے گا تو وہ ہے جر. یہ بھی اوکے ہو گیا. پھر آج کے جو لیسن نمبر 9 ہے، اس میں آپ نے کچھ ایگزامپل کی ہیں، 2 ایگزامپلس کی ہیں ہم نے. آپ کچھ اور بھی مزید بنا سکتے ہیں اپنی پریکٹس کے لیے. اس ایگزامپلس کے اندر ہم نے دونوں چیزوں کو پریکٹیکلی پرفارم کر دیا، کہ ہم نے رفع نصب جر کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا، ان کو مارک کر دیا، اور ساتھ میں ان کو ساؤنڈس بھی دے دیے جو کہ ہم نے عربک کے سیکھے تھے. اب آج کا ایک کنسیپٹ آتا ہے. یہاں تک کی جتنی بات آپ نے سیکھنی تھی وہ آپ سیکھ چکے ہیں. رفع کیا ہے، نصب کیا ہے، جر کیا ہے، ان کا کنسیپٹ آپ کو آ گیا. ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، او، ان، آ، ان، ای، ان کے ساؤنڈ کے ساتھ، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب آج کچھ ایگزامپلس کرنی ہے ریپک کی. اچھا، ساعد المدرس الطالبہ، ساعد المدرس طالبہ، طالبو، سوری، الطالبہ ساعد المدرس. اب یہاں پر جو ساعدہ ہے نا، اس کا میننگ کیا ہے؟ ہیلپڈ، یعنی یہ ورب ہے، ایکشن ہے. یہ 3 سینٹنسز ہیں، 3 جملے ہیں. اب ان جملوں کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈوور آف دی ایکٹ کون ہے، اور ڈیٹیل کیا ہے، نصب کے سٹیٹس کیا ہے، رفع کیا ہے، جر کیا ہے، اور ورب کیا ہے. ابھی تک تو انگلش کی ایگزامپلس کر رہے تھے نا. اب ہم نے سیکھ تو لیا کہ عربک میں ان کے اوپر پیش آتی ہے، زبر آتی ہے، زیر آتی ہے، ان کے ساؤنڈز کیا ہیں. کنسیپٹس ہم نے انگلش لینگویج کی مدد سے سیکھ لیے، اردو لینگویج کی مدد سے سیکھ لیے، کہ جو ایکشن پرفارم کرے گا اس کو ہم رفع کے سٹیٹس میں لیں گے، جو کہ ڈیٹیل ہوگی اس کو ہم نصب کے سٹیٹس میں دیں گے، اور جو ملکیت ہوگی جس سے کوئی ریلیشن بتایا جا رہا ہوگا اس کو ہم جر کے سٹیٹس میں لیں گے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے سیکھ لیں. اب آتی ہے مین پرفارمنس. اب ذرا پریکٹیکلی اس کو پرفارم کریں بیٹا. میں نے ان 3 سینٹنسز کو حل نہیں کیا، میں حل بھی کر سکتی تھی لیکن میں نے چیزیں نہیں لکھی، میں نے جسٹ میننگ لکھے ہیں. سعادہ کا مطلب ہے ہیلپ، المدرسو کا مطلب ہے ٹیچر، اور الطالبہ کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ. اب اس میں میننگ کیا ہے؟ میننگ یہ لکھے ہوئے ہیں، دا ٹیچر ہیلپ دا اسٹوڈنٹ، دا اسٹوڈنٹ ہیلپ دا ٹیچر. اب یہ ایک ہی چیز ہے کہ استاد نے مدد کی ہے شاگرد کی، یا شاگرد نے مدد کی ہے استاد کی. اب ان کو لکھنے کے انداز 3 ہیں. اب ان 3 اندازوں میں سے کون سی ٹرانسلیشن کہاں پہ فکس ہوتی ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. کوئی بات نہیں، پرفارم اکٹھے ہی کریں گے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا اپنے برین کو ایکٹیو کریں، ایکٹیو ہو کے تھوڑا سا بیٹھ جائیں، کیونکہ فرسٹ ایگزامپل ہے جو کہ آپ عربک کی پرفارم کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد بہت ساری ایگزامپلس انشاءاللہ آئیں گی، اور یہ چیز آپ نے کور کر لینا تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر آپ رفع نصب جر کو اور ایون ان کے میننگس کو آپ بہت اچھی طرح سے آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہو، ان کو آپ انڈرسٹینڈ کر پاؤ گے. سعادہ کو سائڈ پہ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو فرسٹ سٹیپ تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے ایکشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سینٹنس کے اندر. اب اس سینٹنس میں ایکشن کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا ٹیچر، یہ ہو گیا اسٹوڈنٹ، یہ کیا ہے؟ ہیلپڈ.
تو ایکشن کون سا ہوا، ورب کون سی ہوئی، ہیلپڈ، اور یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی میں آ گیا نا، یعنی کہ پاسٹ میں آ گیا، ہیلپ ہو گیا نا، تو اس نے مدد کی ہے، مدد ہو چکی ہے ابھی. تو آپ نے ابھی ایکشن کو سائڈ پہ کر دیا، ایکشن کو آئیڈینٹیفائی کر دیے، تو تینوں سینٹنسز میں سعادہ کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ مدد کی ہے. سعادہ کو یہاں سے بھی سائڈ پہ کر دیں، یہاں سے بھی سائڈ پہ کر دیں. اب نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا تھا؟ نیکسٹ اسٹیپ آپ کا یہ تھا کہ آپ نے ڈوئر آف دی ایکشن کو ڈھونڈنا ہے، آپ نے ڈوئر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اب ڈوئر کے لیے کیا تھا بھائی؟ ذرا یاد کریں کہ ڈوئر کے لیے ہم نے کون سی چیز دیکھی تھی؟ کیا عربک میں ڈوئر معلوم کرنے کے لیے آپ کو اس کا میننگ معلوم ہونا ضروری ہے، یا پھر آپ بغیر میننگ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ڈوئر کون ہے؟ دیکھ سکتے ہیں. کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں. ہم اس لیے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو ڈوئر آف دی ایکٹ ہے وہ ہوگا رفع کے سٹیٹس میں. رفع کا سٹیٹس کیا تھا؟ پیش اور ڈبل پیش، یعنی تنوین کی حالت، سنگل پیش اور ڈبل پیش. اب یہ سنگل پیش کیوں ہوتی ہے، ڈبل پیش کیوں نہیں رہتی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو کہ ہم بعد میں آہستہ آہستہ سیکھیں گے. تو ابھی جسٹ سنگل پیش اور ڈبل پیش کا کنسیپٹ ہی رکھیں مائنڈ میں. سعادہ کو سائڈ پہ کر دیا تھا. اب ڈوئر آف دی ایکٹ کو ہم نے دیکھنا، اور ڈوئر آف دی ایکٹ میں یہاں پہ ایک تو ورڈ ہے المدرسو اور ایک ہے الطالبہ. اب الطالبہ کی جو لاسٹ لیٹر ہے وہاں پہ آ رہا ہے زبر کا اعراب، یعنی زبر کس کا ساؤنڈ ہے، کس کی علامت ہے؟ نصب کی. آ کا ساؤنڈ آیا ہے، با، آ کا ساؤنڈ ہے نا اینڈ میں، تو یہ ہو گیا نصب کے سٹیٹس میں. تو کیا آپ کا جو نصب کا ورڈ ہوتا ہے کیا وہ ڈوئر آف دی ایکشن ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ڈوئر آف دی ایکشن نہیں ہوتا. ڈوئر آف دی ایکشن ہوتا ہے رفع والا، جیسے المدرسو ہے، سین کے اوپر جو پیش آ رہا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ رفع کے سٹیٹس میں ہے، اور رفع والے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈوئر آف دی ایکٹ. تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا اس سینٹنس کے اندر کہ ٹیچر نے ہیلپ کی ہے اسٹوڈنٹ کی. آپ کو پہلے یہ پتہ چل گیا کہ ایکشن کیا تھا، وہ تھا ہیلپ کرنا. پھر آپ کو پتہ چل گیا ڈوئر آف دی ایکشن کون تھا، وہ تھا المدرسو یعنی کہ ٹیچر. اور پھر جو آگے ورڈ آپ کو دیا گیا ہے الطالبہ، تو اس ورڈ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹیچر نے جو ہیلپ کی ہے. تو اب اس ایکشن کی ڈیٹیل آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ کس کی ہیلپ کی گئی. تو کس کی ہیلپ کی گئی؟ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کی گئی. اور الطالبہ کا جو آ ساؤنڈ ہے اینڈ میں، نصب کا سٹیٹس، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ نصب ہے یہاں پہ. سمپل. آپ کا عربک کا سینٹنس کلیئر ہو گیا، ڈن ہو گیا، ہم نے پریکٹس کر لی. نیکسٹ سینٹنس پہ ذرا آئیں. سعد المدرس الطالب. اب یہاں پہ ڈفرینس کیا ہے؟ سٹیپس کو پرفارم کریں. فرسٹ سٹیپ آپ کے کیا ہے؟ آپ نے ورب کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ورب کیا ہے؟ سعدہ، ہیلپڈ، سائڈ آؤٹ کر دیں. اب کیا ہے؟ المدرسہ، المدرسہ. ایک چیز دیکھیں، یہاں پہ المدرسو ہے، یہاں پہ المدرسہ ہے، یہاں الطالبہ ہے، یہاں الطالبو ہے. تو جو پیش کا سٹیٹس ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈوئر آف دی ایکٹ کون ہے. تو اس سینٹنس میں ڈوئر آف دی ایکٹ ہوا الطالبو یعنی کہ اسٹوڈنٹ، اور المدرسہ ہوا آپ کا ڈیٹیل آف دی ایکٹ کہ جو اسٹوڈنٹ نے ہیلپ کی ہے وہ ٹیچر کی ہے. جیسے کہ بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں، اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ آپ میری ہیلپ کرتے ہیں. مجھے آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور آپ کو مجھ سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں نا، گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ ہو رہا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی جو پہلے ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کی، اور دوسرے سینٹنس میں اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی ہیلپ کی ہے. لیکن ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے، انگلش میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ذرا. انگلش میں جیسے کہ باب ککڈ جو، یا جو ککڈ باب. اب ان دو سینٹنسز کے اندر کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ باب نے مارا ہے جو کو، ٹھیک ہے، اس کو کک کیا. اب دوسرے سینٹنس میں ہے کہ جو نے مارا ہے باب کو، اس کو کک کیا. تو جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پہلے لکھا جاتا ہے، وہ بعد میں نہیں لکھا گیا. یہاں پر جو بعد میں ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ باب جو کک کر رہا ہے وہ جو کو کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو باب کو کر رہا ہے. باب یہاں پہ ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے. اسی طرح اگر آپ اردو میں دیکھیں، علی نے عثمان کو مارا، عثمان نے علی کو مارا،
ورڈس کا چینج ہونا، ان کا شفٹ ہو جانا اپنی جگہ سے، آپ کو یہ پوری کا پورا جو پوری کی پوری جو سینس ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے انگلش اور اردو میں. کیونکہ انگلش میں اور اردو میں جو فرسٹ پہ ہوگا وہ سبجیکٹ ہوگا، اور جو بعد میں ہوتا ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے جس پہ ایکشن پرفارم کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ جو کے اوپر ہے اور دوسرے سینٹنس میں باپ پر ہے. یہاں پر علی پہلے عثمان پہ کر رہا ہے، لیکن جب عثمان فرسٹ پہ آ گیا تو عثمان نے علی پہ کر دیا. لیکن یہی چیز آپ لوگ دیکھیں عربک کے اندر تو ایسا ہے ہی نہیں. عربک میں یہاں پہلے المدرس الطالبہ آیا ہے، پھر المدرس الطالبو آیا ہے، اور یہاں پہ الطالبہ ساعد المدرس آیا ہے. لیکن سینس سیم رہے گی. کیوں سیم رہے گی؟ کیونکہ عربک کے اندر جو سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے، ڈیٹیل ہے یا پھر جر کا سٹیٹس ہے، یہ سارا کچھ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ کو ان اعراب سے پتہ چلے گا. آپ کو جو اسم کا سٹیٹس ہے جملے کے اندر وہ اعراب سے پتہ چلے گا، اس کے آرڈر سے پتہ نہیں چلے گا. اس لیے کنفیوز نہیں ہونا کہ میم انگلش میں یہ بات اس طرح سے ہو رہی ہے، اردو میں اس طرح سے ہو رہی ہے. انگلش کی اپنی بات ہے بھائی، وہ اپنے حساب سے چلے گی، اردو اپنے حساب سے چلے گی. اسی طرح عربک نے کسی کا بھی کنسیپٹ نہیں لینا، وہ اپنے کنسیپٹ پہ چلے گا. وہ جو ہے اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، وہ کہے گا کہ میرا تو ورڈ کہیں پر بھی آئے، سینس تو میں نے سیم دینی ہے، مجھے آرڈر کی ضرورت ہی نہیں، مجھے جسٹ اعراب چاہیے. جیسے ساعدہ اس نے ہیلپ کی ہے، المدرس ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کی. ساعد المدرس طالب، یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے ہیلپ کی ہے ٹیچر کی. اور یہاں پہ اب جو تھرڈ سینٹنس ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، الطالبہ ساعد المدرس، تو سو کا جو ورڈ ہے، جو او کا ساؤنڈ ہے، جو رفع کا سٹیٹس ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، ڈوور آف دی ایکشن ہے. اور ڈوور آف دی ایکٹ کس پہ کس کی مدد کر رہا ہے، ایکشن کی ڈیٹیل کیا ہے، الطالبہ یعنی اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر رہا ہے ٹیچر. تو سیم میننگ ہے. ساعد المدرس الطالبہ، الطالبہ ساعد المدرس، جسٹ ان فرسٹ سینٹنس میں اور تھرڈ سینٹنس میں آرڈر چینج ہے، لیکن میننگ سیم ہے. اور میننگ سیم آپ کو پتہ کیسے چلا؟ آپ کو اعراب سے پتہ چلا. المدرس، المدرس، الطالبہ، الطالبہ. یہ ہو گئے جی آپ کے عربک کے سینٹنسز. سمجھ آئی؟ پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ چل کے ہم نے کتنے بڑی اسٹیپ کو کور کر لی ہے. الحمد للہ رب العالمین. اتنی بڑی چیز ہم سیکھ گئے ہیں. یہی سٹیٹس میں نے کتنی مرتبہ سیکھنے کی بیٹا کوشش کی تھی، لیکن استاد نعمان نے اس کا کنسیپٹ جس طرح سمجھایا نا، اس طرح پہلے کبھی بھی سمجھ نہیں آیا. کتنی مرتبہ رفع نصب جر لکھا، ان کی اگزامپلس لکھی، ان کی پریکٹس کی، لیکن وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی جو اب سمجھ میں آ گئی ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایک ٹپ ہے بیٹا. ٹپ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ نے سیکھنا ہو نا، علم کیسے سیکھا جاتا ہے؟ علم بیٹا آتا ہے سیکھنے اور سکھانے سے. یہی چیز میں نے سیکھی ہے. میں نے اکتوبر کے اندر ہمارا یہ کورس استاد کے پاس شروع ہوا تھا. استاد کے پاس سیکھتے ہوئے بھی سمجھ آ رہی تھی، لیکن جب آپ کو سکھایا ہے چیز زیادہ اچھی سمجھ آ گئی. آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، سسٹرز ہیں، بردر ہیں، تو ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو ان کنسیپٹس کے بارے میں بتائیں. جو بھی انٹرسٹڈ ہے، چاہے وہ ایک بندہ ہے، بیٹا اس کو سکھا دیں آپ. لاسٹ ایئر کیا ہوا تھا، جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک کورس کیا تھا عربک کا. وہ شارٹ کورس تھا، لیکن بالکل اسی طرح سے ہوا جیسے اب آپ لوگوں کا پیٹرن ہے. اور وہاں پہ ڈیلی ورک ہوتا تھا اس کورس کے اندر، کیونکہ لیکچر بہت چھوٹا تھا اور اینیمیٹڈ ویڈیوز تھیں، تو روزانہ ہو جاتا تھا، نوٹس میں ان کو سینڈ کر دیتی تھی. لیکن ہوا یہ بیٹا کہ وہ کورس میں نے اسٹوڈنٹس کو کروا تو دیا، اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ میرا کورس ابھی میں اسٹوڈنٹس کو کروا دوں گی تو اس کے بعد یہ پورا سال یہ اسٹوڈنٹس آگے سے آگے وہ کورس کرواتے رہیں گے. لاسٹ ایئر میرا کافی ٹف تھا، میں باقی کورسز آگے کنٹینیو نہیں کر سکی. لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہوئی کہ اس پورے سال میں نے باقی کورسز تو کنٹینیو نہیں کیے، لیکن میرے کتنے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ وہ کورس آگے سے آگے مزید گروپس بنا کر کرواتے چلے جا رہے تھے اسی پیٹرن پہ جس پہ میں نے کروایا ان کو. جس طرح میں نے ان کے نوٹس چیک کیے، انہوں نے بھی اپنی یہ ڈیوٹی سنبھالی اور دوسروں کے نوٹس چیک کیے. میری ڈیووشن انہوں نے دیکھی اور آگے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا. تو میری ایک چھوٹی سی محنت جو میں نے دل سے کی تھی، مخلصی کے ساتھ کی تھی، وہ آگے پورا سال میرے لیے ایک صدقہ جاریہ تھی. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں، کسی ایک کو سکھائیں،
آپ کا یہ سکھایا ہوا آگے وہ انسان نہ جانے کتنوں کو سکھا دے۔ آپ کو میں نے اورینٹیشن میں ایک بات بتائی تھی کہ استاد نعمان کے جو فرسٹ استاد تھے نا، جو پہلے استاد جنہوں نے ان کو عربک کا ذوق دیا تھا، ڈاکٹر عبد السمی، پاکستانی ہے وہ، انہوں نے وہ 3 مہینے ان کو عربک سکھائی ہے، اس کے مین کنسیپٹس استاد کو سمجھائے تھے۔ استاد کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کو فی پے کر سکیں، تو جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ میری فی یہی ہے کہ جو تم سیکھو گے وہ تم آگے سکھاؤ گے، وہ تم نے آگے پہنچانا ہے۔ تو اس وقت بیٹا دیکھیں وہ رمضان، اور رمضان میں وہ ٹیچر استاد نعمان کو وہ کورس کروا رہے ہیں، ان کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ آج کا یہ نعمان جو کہ ایک ورڈلی لائف میں انڈلج اسٹوڈنٹ تھا، وہ جب اپنی لائف کو ایک محسوس کرتا ہے کہ مجھے سیکھنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے، انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہی نعمان آگے جا کے استاد نعمان علی خان بنے گا، اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ اس کی محنت سے فیض یاب ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ای میل آئی تھی استاد کو، اور اس ای میل میں اسٹوڈنٹ نے استاد کو یہ بولا کہ آپ کے جو لیکچرز ہیں بینہ کے اوپر، سب سے پہلے اس نے استاد کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس محنت کو قبول فرمائے، اور اس کے بعد وہ ای میل ایسی تھی کہ اس کو پڑھتے ہوئے استاد رو پڑے، استاد نعمان۔ اور استاد نعمان نے بتایا کہ یہ اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاں رہتا ہے نا، وہاں وائی فائی کے سگنلز نہیں ہیں، وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس کو لیکچر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے نا اپنے گاؤں سے چل کے دوسرے جگہ تک جانے میں 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، اور 2-3 گھنٹوں کا وہ ٹائم طے کرنے کے بعد وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن لینے کے بعد وہ لیکچرز کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، پھر وہ واپس آتا ہے اور پھر آ کے اپنے لیکچرز کمپلیٹ کرتا ہے، اور وہ ریگولر کلاسز میں چل رہا ہے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ آپ کے پاس یہ جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے یہ آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو آپ فضول چیٹنگ میں ضائع کرتے ہوں گے، اسکرولنگ کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ ینگ پرسن جس کو قرآن کی عربی سیکھنے کا اتنا ذوق ہے کہ وہ چل کے جاتا ہے بیٹا، اس کے پاس آسانیاں نہیں ہیں، اس انٹرنیٹ کنیکشن کو لینے کے لیے وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ کہیں اور سے سیکھ لوں گا، بکس بائی کر لوں گا، لیکن وہ چل کے جاتا ہے۔ اور پتہ ہے یہ کہانی بتاتے ہوئے میری آنکھیں بھیگ گئی ہیں، کیونکہ میں اسٹرگل کو فیل کر سکتی ہوں۔ جب آپ اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرتے ہو، آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی، پھر بھی آپ اس راستے پہ چلتے رہتے ہو، آپ ہمت نہیں ہارتے، اور آپ یقین کریں کہ اس اسٹرگل کو کرتے ہوئے آپ کا جو ایک ایک قدم ہوتا ہے نا، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کسی کو آسانیاں مہیا، اور ان آسانیوں کے ہوتے ہوئے وہ سیکھ گیا، وہ کر گیا، گڈ ہو گیا، اچھی بات ہے۔ ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس آسانیاں نہیں تھیں، اور بیٹا یہ توفیق کی بات ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہوگا اور وہ اس کو پینڈنگ پہ کر دیتے ہیں، کہ پروکریسٹینیشن کا شکار ہیں کہ ہم ڈیلے کر دیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، آج کر لیں گے، یا رات کو کر لیں گے، صبح اٹھ کے کر لیں گے۔ سوچیں اس بندے کو جو چل کے جاتا ہے دوسرے گاؤں تک، وہاں پہ جا کے انٹرنیٹ کنیکشن لیتا ہے، لیکچر کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، پھر واپس آ کے اپنا ورک کمپلیٹ کرتا ہے۔ کیا اس کی زندگی میں ذمہ داریاں نہیں ہوں گی؟ کیا اس کی فیملی لائف نہیں ہوگی؟ کیا اس کو ایموشنل اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی ہوگی؟ کیا اس کو فائنینشیل کرائسس فیس نہیں کرنے پڑتے ہوں گے؟ سب ہوگا، لیکن پتہ ہے سب سے بڑی بات اس بندے کے پاس کیا ہے؟ طلب۔ یہ طلب ہوتی ہے بیٹا جو قدم اٹھواتی ہے، یہ طلب ہے جو راتوں کو جگاتی ہے، اس طلب کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی مجھے یاد ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں ایک مرتبہ ایک اسٹوڈنٹ نے کام کیا، اب مجھے ان کا نام نہیں یاد رہا، لیکن انہوں نے کیا کہا مجھے کہ میم آپ نے کہا ہے نا کہ ٹائم پیریڈ کے اندر کام مکمل کرنا ہے۔ میں ساری رات بیٹھ کے کام کرتی رہی، ایون میرے ہاتھوں میں الرجی ہے، مجھ سے لکھا نہیں جا رہا تھا، میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ تم کیا کر رہی ہو، چھوڑ دو کام اور ریسٹ کرو، لیکن مجھے ٹائم پیریڈ کے اندر اپنا کام مکمل کرنا تھا۔
یقین کریں مجھے اس وقت اس کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ یہ جو بچی ہے نا یہ شوق سے طلب کے مقام تک پہنچتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ تکلیف ہوتے ہوئے بھی اس تکلیف کا احساس نہ ہونا اور آپ کا کر جانا یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ تو اللہ سے مانگو یہ توفیق، اور آج جو سیکھ رہے ہو اس کو سکھاؤ، اپنے لیے یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگانا شروع کرو جن کے اوپر کل کو پھول کھلیں گے، پھل کھلیں گے۔ ابھی لاسٹ ویک میں آپ کے جو فیڈ بیک ہے وہ اسٹوڈنٹس نے دیا ہے نا، میں نے نہیں دیا، میرا ہیلتھ ایشو تھا تو اس وجہ سے وہ دے رہے تھے۔ اب آپ حساب لگائیں یہ جو کام ہے نا 3 گروپس کا چیک کرنا، فیڈ بیک دینا، 350 یا 400 کے قریب PDF چیک کرنا ویک کی، جاب کو بھی دیکھنا، گھر کو بھی دیکھنا، اپنی اسٹڈیز کو بھی دیکھنا، سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ اسکرین پہ کام کرتے ہو نا، آپ کچھ ایک مرتبہ پڑھتے ہو، آپ کو پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں تھک جاتی ہیں، لیکن ایک ذمہ داری ہے۔ اور میں نے جب اسٹوڈنٹ سے کہا نا کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے آپ لوگوں نے، ایک دن پہلے میں نے کہا ہے ان کو، زنیرا کو اور اقرا کو، لیکن انہوں نے اپنا کام وقت کے اندر مکمل کر دیا، کوئی ایکسکیوز نہیں کہ میم جاب ہے، میم اسٹڈیز ہیں، میم طبیعت نہیں ٹھیک، میم صبح کر دیں گے یا بعد میں کر دیں گے، نہیں۔ وہ یہاں تک کیوں آ پائے؟ کیونکہ انہوں نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی کے سامنے کچھ اچھا کر جاؤ، اس کو انسپائر کر جاؤ کچھ کرنے کے لیے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے کیا ہے نا، تو آپ کے اندر بھی ایک انسپریشن آئی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا آپ ڈیووٹ کریں۔ ہمیں بہت بڑے بڑے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے آپ کو سچے دل سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا آپ ہی تو نہیں دیتے اللہ کو، اللہ سے سب کچھ لیتے ہو آپ، سب کچھ مانگتے ہو، لیکن اللہ کو نہیں مانگتے۔ اللہ سے سب کچھ لینے کے بعد بھی اللہ کے راستے میں کیا دینا ہے؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہ دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں بیٹا جی، دے دینا، پیسے دے دینا الگ بات ہوتی ہے، محبت سے اپنا آپ لگا کے کچھ کرنا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ اور محبت سے اپنا آپ لگا کے کچھ کرو گے نا تو اس میں بڑی برکت ہوگی۔ میرے ایک ٹیچر تھے، وہ نا جو کچھ یتیم بچے تھے ان کے پاس، ان کی کفالت کرتے تھے۔ تو جب ان یتیم بچوں کے ساتھ وہ ملنے جاتے تھے نا تو بڑے عاجزی کے ساتھ ایک سادہ سے لباس میں ملنے جاتے تھے۔ اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کہتے تھے کہ کہیں بہت اچھے لباس کی وجہ سے نا ان بچوں کو مجھ سے اپنائیت کا احساس ختم ہو گیا نا، تو میں ان کو وہ محبت نہیں دے پاؤں گا جو وہ مجھ سے دوسری طرح لے لیں گے۔ نظریں جھکا کے سادہ لباس میں عاجزی کے ساتھ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جانا بڑی بات تھی۔ اور پتہ ہے وہ نا جب عیدیں آتی تھی نا تو ان یتیم بچوں کو نا شاپنگ کروایا کرتے تھے۔ اور شاپنگ پتہ کیسے کرواتے تھے؟ یہ نہیں کہ پیسے دے دینے ہیں جا کے، نہیں، گاڑی لے کے جانی اور ان بچوں کو خود بازار لے کے جانا، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کرواتے ہیں نا شاپنگ، ان کی پسند کی چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتے ہیں اس طرح۔ پتہ یہ ساری کوشش کس کے لیے تھی؟ اس لیے نہیں کہ یہ 3 بچوں کے پیٹ بھر جائیں، اس لیے کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے۔ وہ جو بچوں کے چہروں پہ لمحہ بھر کی مسکراہٹ ہوتی ہے نا بیٹا، آپ کے دلوں کو وہ نور عطا کر دیتی ہے جو آپ کہیں بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ آپ کسی بھی سوالی کو کچھ بھی دو گے نا، آپ کو وہ مسکراہٹ یا سکون یا اطمینان شاید نہ ملے، ثواب تو چلو مل جائے گا، لیکن جب محبت سے چھپ کے عاجزی کے ساتھ دو گے نا تو یقین رکھنا کہ آپ کو اللہ مل جائے گا۔ اللہ کو پانے کا نا کوئی بڑا فارمولا نہیں ہے۔ پتہ جب میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک چیک کرتی ہوں نا، جب میں نے آپ کے نوٹس چیک کر کے آپ کو فیڈ بیک دینا ہوتا ہے تو انرجی لگتی ہے بھائی، انرجی لگتی ہے، اور آپ کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ بھی آپ نے پوری کرنی ہے،
لیکن پتہ ہے میں آپ لوگوں کا کام اس لیے نہیں چیک کرتی کہ مجھے آپ کی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے. پتہ ہے میں کیوں کرتی ہوں؟ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. میں اس کے لیے کرتی ہوں کہ اس کے بندوں کو نا جو میرے ہاتھ سے تھوڑا سا نور مل سکتا ہے میں وہ پہنچا دوں. اور پتہ ہے بیٹا میری بھی زندگی کا ایک وقت تھا ایسا کہ جب میری زندگی میں بھی روشنیاں نہیں تھیں. میں بھی ایک عام دنیا کی زندگی جی رہی تھی. قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا بات کی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا جب چاہے جس کو چاہے اپنے لیے چن لے، اپنے کام کے لیے چن لے. مجھے بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج جب میں نے یہ کام کیے ہیں نا تو یقین کریں آپ لوگوں کا کام چیک کرتے ہوئے جو سکون مجھے اس وقت دل میں محسوس ہوتا ہے نا وہ کچھ بھی کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اپنی اسی زندگی کو گزار کے اس دنیا سے چلی جاتی، مجھے موت آ جاتی، تو میں نے اپنا حساب تو دینا تھا. ساتھ میں وہ تمام لوگ جن تک نور پہنچانے کی ذمہ داری جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا میں وہ نہ کر پاتی بیٹا. میرے پاس وہ نہ ہوتا تو میں کیا جواب دیتی اللہ کو. اس لیے اپنی زندگی کے مقاصد کو ڈھونڈو کہ آپ لوگ کیوں پیدا کیے گئے ہو. یہ نہ ہو کہ کل کو جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو تو آپ کو صرف اپنا ہی جواب نہیں دینا، آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کا جواب بھی دینا ہے. اس لیے اپنی پریپریشن رکھیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. چلیں اب ذرا اگزامپل کر لیتے ہیں قرآن کی. اچھا ابھی تک یہ اوپر کی اگزامپل میں ریپک میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کس طرح سے رفع نصب کے کنسیپٹ کو سمجھا ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی کیسے سیکھا ہے. یہ تو عام اگزامپل تھی جو کہ گرامر کے لیے ہم نے کی. اب قرآن کی بھی 2 اگزامپلز ہیں جو کہ قرآن کے اندر آیات موجود ہیں. اب آپ کو یہ میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ ہم نے بغیر ٹرانسلیشن کے ان کو کیسے سمجھا. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. وَقَتَلَ ٹھیک ہے قتل کیا، اور قتل کیا داوودو، دو او کا ساؤنڈ آ رہا ہے، دال کے اوپر کیا ہے پیش ہے. قاتلہ کیا تھا ورب یعنی ایکشن، داوودو ڈوئر آف دی ایکٹ، اور جالوتا کیا ہے ڈیٹیل کہ قتل کس کو کیا ہے جالوت کو. یہ قصہ سورہ البقرہ کے اندر ہے نا جب حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ مقابلہ ہوا تھا جالوت کے ساتھ اور جالوت کو قتل کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے. تو اب دیکھیں کہ بغیر ٹرانسلیشن کے ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. اور آپ دیکھو کہ اگر اسی جگہ پہ آپ اعراب کو چینج کر دیتے ہو، داوودا جالوتو کر دیتے ہو، خدا نخواستہ یہ جسٹ گرامر میں سمجھانے کے لیے میں بات کر رہی ہوں، تو ہمارا کیا میننگ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا. ایک زیر اور زبر اور پیش کے بدلنے سے میننگ چینج ہو گیا. یہ وہ بات ہے جو کہ قرآن پاک میں سمجھائی جاتی ہے کہ زیر زبر اور پیش کا فرق نہیں آنا چاہیے ورنہ آپ کا میننگ چینج ہو جائے گا. ایک بہت بڑی غلطی ہے یہ، اور غلطی کس سنگین قسم کی غلطی ہے کہ اگر آپ اس آیت کو ٹرانسلیٹ کرتے ہو، اس کو سمجھتے ہو اور آپ نے اس میں غلط پروننسیشن کر دی یا پھر آپ نے اس کو غلط لکھ دیا تو آپ نے کیا کنسیپٹ یہاں پہ لکھا. میں دوبارہ نہیں اب اس ٹرانسلیشن کو بولوں گی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اور قتل کیا داود نے جالوت کو، یہ پراپر وے ہے. نیکسٹ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کے اوپر میں نے کلرنگ کیوں نہیں کی یہاں پہ کیونکہ جو ہو ہے یہ پروناؤن ہے. اس کو آپ ابھی سائڈ پہ کر دو، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی ابھی. ربو تو یعنی ابتلا یعنی کہ آزمانا، ٹیسٹ کرنا. تو ٹیسٹ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کیا ہے یا رب نے کیا ہے؟ اب آپ ان اعراب کی مدد سے دیکھیں. ربو رب کے اوپر پیش ہے یعنی ڈوور آف دی ایکٹ. جو ورڈ رب ہے یہ رفع کے سٹیٹس میں ہے. تو کس نے ٹیسٹیفائی کیا ہے؟
رب نے ٹیسٹ کیا ہے ابراہیم کو، ابراہیم ماں، ڈیٹیل آ گیا. دیکھ لیں، تھوڑے سے صبر کے بعد نہ صرف آپ کی عربک کی ایگزامپلز آ گئی ہیں بلکہ قرآن کی ایگزامپلز بھی آ گئی ہیں الحمدللہ. تو کلیئر ہو گیا. یہ تھا آج کا لیکچر نمبر 9. الحمدللہ آپ لوگوں کا یہ بھی مکمل ہو گیا. آج کا لیکچر کافی چھوٹا تھا اور کنسیپٹس آپ کو میں نے پیچھے کے جو کنسیپٹس تھے وہ بھی ریوائز کروا دیے ہیں رفع نصب جر کے. اس کے بعد جو ایگزامپلس تھیں اس میں ہم نے رفع نصب جر کو مارک بھی کر دیا اور وتھ ساؤنڈس مارک کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے عربک کی ایگزامپلس کی ہیں جس میں ہم نے انہی سٹیپس کو فالو کیے کہ آپ نے سب سے پہلے ورب کو سائڈ پہ کر دینا ہے اور ورب کے بعد اب یہاں پہ یہ اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ میم عربک میں تو ہمیں میننگ نہیں پتہ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس کا میننگ کیا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ورب کیا ہے، ڈوئر آف دی ایکٹ کیا ہے. یہ تو چلو اعراب سے پتہ چل گیا، ورب اور اسم کا فرق کیسے پتہ چلا یہ بھی عربک میں آگے آگے پتہ چل جائے گا. تو اتنی جلدی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی کے جو ورڈز ہیں جن کا میننگ نہیں آتا، آہستہ آہستہ ہماری ووکیبلری انہینس ہو جائے گی بیٹا. ابھی ساعدہ کا مطلب تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ ہیلپڈ، اس کا مطلب ہے ہیلپڈ. تو اس کو یاد کر لو، المدرس ٹیچر، الطالب الطالبہ اسٹوڈنٹ. اوکے ہو گیا. تو یہ میننگس تو ہمیں یاد ہو گئے. اب ایک کام یہ بھی کریں کہ اپنے جب نوٹس رکھتے ہیں نا تو نوٹس میں آپ ایک سیکشن بنا لیا کریں، ایک بلاک سا. اس بلاک کے اندر نا آپ ووکیب ورڈس لکھ دیا کریں کہ ووکیبلری آپ نے جو عربک کی سیکھی، جیسے کہ اب یہ 3 ورڈز ہیں، ان 3 ورڈز کے آپ کو میننگ آ گیا ہے. اور اسی طرح یہ جو قرآن پاک کے آگے یہ جو ورڈز تھے ان کا بھی اگر آپ کو میننگ آ گیا تو آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں جتنا آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے، علم کو جتنا مقید کریں گے نا، یعنی اس کو قید کر لیں گے، اتنا آپ اس کو سیکھ جائیں گے. ایک تو علم کو مقید کرنا، دوسرا اس کو سکھا دینا. یہ علم سیکھنے کی 2 ٹپس ہیں جو کہ بہت جلدی آپ کو چیز آتی ہے. اور ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ انفارمیشن پلس ایموشنز از ایکول لانگ ٹرم میموری. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وے ہوتا ہے آپ کو ٹیچ کرنے کا کہ آپ کو سمپل کنسیپٹ آپ کو دے دیا جائے. میں آپ کو بتا دوں یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے. لیکن اسی رفع نصب جر میں آپ کو پتہ ہے اکثر میں آپ کو یہ سٹوریز کیوں بتاتی ہوں، کچھ ایگزامپلس کیوں دیتی ہوں، کچھ لائف کے جو ایکسپیرینس ہے وہ کیوں بتاتی ہوں، یا پھر کچھ اقوال کیوں ذکر کرتی ہوں؟ کیونکہ ان کے کرنے کی وجہ سے نا آپ کے ایموشنز جاگتے ہیں، آپ ایموشنلی اس انفارمیشن کے ساتھ جڑتے ہو. اور آپ یاد کریں، آپ دیکھیں، اپنی زندگی پہ غور کریں، آپ کو اپنی زندگی کی وہ چیزیں یاد ہوں گی جن میں آپ کے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا جہاں پہ آپ کو خوشی ملی، آپ کو غم ملا، یا آپ کو غصہ آیا اور اس غصے کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط کام کیا، یا پھر آپ نے اس غصے کو ایک اچھے وے میں یوز کر دیا. تو ان سارے ایموشنز کو یوز کر کے آپ نے انفارمیشن کو جب اپنے دماغ میں سیو کیا ہے تو وہ لانگ ٹرم میموری بن گئی ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو بچپن کی یاد ہوں گی اپنے ایموشنز کی وجہ سے. تو جو بھی سیکھیں نا، جب بھی سیکھ رہے ہوں اس کے ساتھ اپنے ایموشنز کو جوڑ دیا کریں. وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری بن جائے گی، آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے اب المدرسو، اس کا میننگ ہے ٹیچر. اب آپ المدرسو، آپ کو جو بھی ٹیچر پسند ہے آپ اس کا نام رکھتے ہیں المدرسو، یہ ٹیچر ہے. تو آپ جب بھی اپنے اس اچھے ٹیچر کو یاد کریں گے آپ کو المدرسو کا ورڈ یاد آ جائے گا اور اس کا میننگ بھی یاد آ جائے گا. تو یہ ہے اس کا مطلب، انفارمیشن پلس ایموشنز از ایکول لانگ ٹرم میموری. سمجھ آ گئی؟ تو یہ آپ کا 9th لیکچر الحمدللہ کور ہو گیا ہے. اچھا، اب ذرا لیکچر نمبر 8 کے اوپر آئیں. 5 منٹ کی بریک اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، نو ایشو. اچھا، لیسن نمبر 8 میں کیا ہے؟ یہ ورڈ ڈاکومنٹ جس کے موبائل میں اوپن ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. اگر اوپن ہوتا ہے اور صحیح سے پراپر فارم میں شو نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسکرین شاٹ شیئر کر دیے تھے اور ابھی میں دیکھ رہی تھی وہ اسکرین شاٹ آئی تھنک مجھ سے صحیح سے لینے نہیں ہوئے، وہ کلیئر نہیں ہے. تو اگر آپ کو وہ کلیئر شو نہ ہو تو آپ کسی بھی ایڈمن کو کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو اگین سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. Write the status رفع نصب اور جر آف the words below. یعنی کہ یہ نیچے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے آپ نے اسٹیٹس لکھنے ہیں، رفع نصب اور جر. Indicate if the status is determined by ending sound or ending combination. اب یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے کہ ہم نے جو
اسٹیٹس جو آئیڈینٹیفائی کرنے کا سیکھا، ایک تو ہم نے سیکھا کہ عربک میں آپ اس کو ساؤنڈ سے او ان آ ان ای ان کے ساؤنڈ سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے بیٹا عربک میں اینڈنگ کمبینیشنز، یہ آپ نے ابھی نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹیبل کے اندر باقی کچھ ورڈز کو مارک نہیں کیا میں نے، نہیں بتایا کہ وہ رفع نصب اور جر ہیں کیونکہ ان میں اینڈنگ کمبینیشن کی ضرورت ہے، لیکن استاد نے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو کروا ہی دوں، میں کوئی بھی چیز استاد کی مس نہیں کرنا چاہتی۔ تو اب سب سے پہلا ورڈ ہے الناسو۔ اب اس الناسو کے ورڈ میں دیکھیں، کیا یہ رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے؟ اور اگر رفع ہے تو کیوں ہے، نصب ہے تو کیوں ہے، جر ہے تو کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ رفع؟ کیونکہ یہاں پہ پیش آ رہا ہے، یہاں پہ پیش کا او کا ساؤنڈ ہے، الناسو تو یہ رفع کے سٹیٹس میں آ گیا، نفسن، ان، ان کا ساؤنڈ کس میں تھا؟ جر کے سٹیٹس میں، جر آ گیا، واحداتن، ان کا ساؤنڈ پھر سے جر آ گیا، اللہ، تو ورڈ اللہ کس سٹیٹس میں آیا؟ نصب کے سٹیٹس میں، الکتاب، آ کا ساؤنڈ ہے، کیا آ رہا ہے؟ آ اور ان کس کے لیے تھا؟ نصب کے لیے، ایواجن، ان آ رہا ہے، دوبارہ سے نصب، صابرن، پھر سے نصب، پھر سے السفینۃ، او، رفع، الاردی، ای، جر کا سٹیٹس، بشرن، بشرن، ان کا ساؤنڈ، رفع، بسلطانن، ان، جر کا سٹیٹس۔ اس ٹیبل کے اندر ابھی تک یہی ورڈز ہیں۔ اب ان ورڈز کی پریکٹس خود بھی کرنی ہے، جو کہ یہاں پہ ورڈز میں نے بتا دیے ہیں آپ کو کہ یہ کس حساب سے رفع، نصب اور جر مارک میں نے کیے ہیں۔ اور گرین رفع ہے، جے جو ریڈ کلر میں ہے وہ جر ہے، اور جو بلو کلر میں ہے وہ نصب ہے۔ اب آگے بھی کچھ ایگزامپلس ہیں جو کہ قرآن پاک کی صورتوں کی ایگزامپلس ہم نے کور کی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی کلر کوڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، گرین فار رفع، ریڈ فار جر اینڈ بلو فار نصب۔ سب سے پہلے تو تعوذ پہ آ جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اعوذ باللہ، ہی، اعوذ کو میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ اچھا یہاں پہ جتنے بھی ایگزامپلز آنے والی ہیں نا آگے سورت کے اندر یا پھر بسم اللہ کے اندر یا اعوذ باللہ کے اندر، اس میں کچھ ورڈز ہوں گے جن کو میں نے بلیک کلر میں ہی رہنے دیا، میں نے ان کو کلر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کلر کیا؟ کیونکہ بیٹا ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جو عربک ہے اس میں 3 ٹائپس آف ورڈز ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب جو اسم ہے وہ تو ہو گیا نا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، رفع، نصب اور جر۔ اب رفع، نصب اور جر کے علاوہ بھی تو کچھ ورڈز ہوں گے نا جو فعل کی کیٹیگری میں آئیں گے، جو حرف کی کیٹیگری میں آئیں گے، تو ہم ان کو اسم کنسیڈر تو نہیں کر سکتے۔ جب ہم نے ان کو اسم کنسیڈر نہیں کرنا تو ہم اسم کی پراپرٹی کے لیے ان کو مارک کیوں کریں؟ تو اس لیے باقی کے جو ورڈز ہیں وہ آپ کو بلیک کلر میں شو ہوں گے، جو یا تو ورب ہوں گے یا پھر ورڈز ہوں گے، یا پھر ان کا کوئی اور کنسیپٹ ہوگا جو کہ آپ ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اعوذ باللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اعوذ۔ اچھا تجوید کے لیے دوبارہ سے بول رہی ہوں، میرے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے کیونکہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ جو سارا بھی دین کا ورک ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہو رہا ہے اب تک، اور یہ سیکریٹلی ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنا سب کچھ میں باقی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے کر پا رہی ہوں، اور مجھے خود بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا کیسے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا، جب چاہے جس کو چاہے جو چاہے توفیق دے دے اور جو چاہے کام لے لے اس سے۔ تو انشاءاللہ زندگی میں آگے کبھی نہ کبھی تجوید سیکھنے کا بھی موقع ضرور ملے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں، اب ریسورسز ہیں، بات یہ ہے کہ اس کو پریکٹس نہیں کیا جا سکتا۔ تجوید اگر میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے یہ آفر بھی کر چکے ہیں کہ میم ہم سکھاتے ہیں، ہم آپ کو سکھا دیں گے، لیکن بیٹا پرابلم کیا ہے، میں اس کو پریکٹس نہیں کر سکتی۔ تجوید کے لیے تو ظاہری بات ہے نا، اونچی آواز میں پریکٹس کرنی ہے، مجھے آپ لوگوں کے ڈریم کے لیکچر کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ نکل آتا ہے، لیکچر کے لیے بھی نکل آتا ہے، نوٹس بنانے کے لیے بھی نکل آتا ہے، آپ لوگوں کو فیڈ بیک دینے کے لیے بھی نکل آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے نا۔ تو جو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اللہ پاک جانتا تھا کہ اس چیز میں ابھی اس سٹیپ میں اتنی مہارت نہیں ہے میرے پاس، لیکن باقی چیزوں میں ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت لی ہے تو اس چیز کے ساتھ کمپرومائز کریں اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک آسانیاں پیدا کریں تو ایک وقت آئے کہ میں تجوید بھی سیکھ جاؤں. اور آپ کو پتہ ہے میرا بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں قرآن پاک کو نا بالکل پراپرلی جس طرح تلاوت ہوتی ہے نا اس طرح کروں. اور میں نے بڑی اسٹرگل کی. میں نے بہت مرتبہ تو ایون لڑائیاں بھی کی ہیں، میں نے جھگڑے بھی کیے ہیں. لیکن جب مجھے یہ پتہ چل گیا نا کہ لڑائی جھگڑوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا، پھر میں خاموش ہو گئی. اور پھر میں نے خاموش محنت شروع کر دی تھی. نہ تو مجھے میل ٹیچر کے پاس پڑھنے دیا جاتا تھا، نہ فیمیل ٹیچر کے پاس پڑھنے دیا جاتا تھا، نہ کسی مدرسے میں جانے دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی نا، اس کی رضا کچھ اور تھی. میں نے انٹرنیٹ پہ یہ ساری چیزیں سیکھنی تھیں اور اس کے بعد انٹرنیٹ پہ سکھانی تھی. آپ لوگوں کے گھر گھر یہ چیزیں پہنچنی تھی. اگر مجھے ہی اللہ تعالیٰ کچھ اور راستے کچھ اور ریسورسز تک پہنچا دیتا نا تو مجھے ان چیزوں میں تو مہارت ملتی ہی نا. اسی لیے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو، ہر بات کو نا قبول کر لیا کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت کیوں ہے، لیکن آنے والا وقت تشریح کر دیتا کہ ہونے والا واقعہ کیوں ہوا تھا. اب جب مجھے روکا گیا تھا نا، مجھے تجوید نہیں سیکھنے دی گئی تھی. ایون مجھے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ شوق سے سکھانا چاہتے تھے کیونکہ میرے اندر طلب بہت زیادہ تھی. قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہوتا تھا اور قرآن پاک کے صفوں پہ میرے آنسو گرا کرتے تھے، اور پھر بھی میرے اپنوں کا دل نہیں پگھلتا تھا. کوئی وجہ تھی نا، یہ وجہ تھی. میں نے یہاں تک آنا تھا. میں نے ان مشکلات کو قبول کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اور ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. سو کمپرومائز کرنا ہے میرے ساتھ اور سیکھتے چلے جائیں اور سکھاتے چلے جائیں. تو آؤزو کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ ورب کی کیٹیگری میں آ جائے گا. باللہ ہی کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی علامت، جر کا سٹیٹس آ گیا. من یہ ورڈ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. حرف ہے یہ، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. الشیطانی، نی جر کا سٹیٹس. الرجیمی، ای جر کا سٹیٹس. یہاں پہ جر کے سٹیٹس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. اب آگے آ جائیں سورہ الفاتحہ کے اوپر. بسم اللہ، ہی کے نیچے کیا ہے؟ زیر، جر کا سٹیٹس. الرحمانی، جر کا سٹیٹس. الرحیمی، جر کا سٹیٹس. الحمد للہ، جر کا سٹیٹس. ربی، جر کا سٹیٹس. الرحمانی، جر کا سٹیٹس. الرحیمی، جر کا سٹیٹس. مالکی یوم الدین، تینوں میں جر کا سٹیٹس ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. الصراط، تا آ کا ساؤنڈ ہے. آ کا ساؤنڈ کس میں آتا ہے؟ او آ ای. آ کا ساؤنڈ آتا ہے نصب میں. رفع نصب جر. او آ ای، ان. تو آ کا ساؤنڈ آیا، یہ نصب ہو گیا. المستقیمہ، آ نصب کا سٹیٹس. صراطا، نصب کا سٹیٹس. غیری، جر کا سٹیٹس. المغضوبی، جر کا سٹیٹس. دیکھا آپ، اب یہ چیزیں سیکھ کے، ساؤنڈس کو سیکھ کے، کنسیپٹس کو سیکھ کے آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ نے سورہ الفاتحہ کے اندر آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ کون سا ورڈ رفع کے، نصب کے اور جر کے سٹیٹس میں. کتنے ہفتے ہم نے پڑھا ہے؟ کوئی زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے پڑھا ہوگا. چوتھے ہفتے میں یہ پرفارمنس ہے ہماری. تو امیجن کرو بیٹا، جس دن ہمارا ڈریم کمپلیٹ ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آخر تک ہم سب ساتھ ہوں. اب سورہ البقرہ کی پہلی 2 آیات ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری آیت ہے. ذالک الکتاب، بو، او کا ساؤنڈ ہے رفع. لا ریبا، آ کا ساؤنڈ نصب. فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ای جر کا سٹیٹس. اچھا ابھی ایک چیز مجھے فیل ہو رہی ہے کہ شاید آپ لوگوں میں سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں نا ان آیات کی ٹرانسلیشن بھی کرنا شروع ہو جائیں. ایک بات یاد رکھنا، ترجمہ کسی بھی زبان کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو بات سمجھانے کے لیے ٹرانسلیشن تو کر دی جاتی ہے لیکن آپ اس کنسیپٹ کو
کبھی بھی دوسری لینگویج کے اندر مکمل اسی انداز سے نہیں سمجھ سکتے. ایون قرآن پاک کے اندر نا ورڈز کے ساتھ ان کی ٹونز بھی مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بات بولی ہے نا تو اس کو نزول کرتے ہوئے اس بات کو اس کا انداز کیا تھا. جیسے ہم بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی بات کرتے ہوئے ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے, کبھی بات کرتے ہوئے نرمی سے بات کرتے ہیں, کہ کبھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ماڈریٹ لیول ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات کی ہے تو اس وقت بہت سارے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا سخت لہجے میں بات کی ہے, لیکن اس ٹون کا اندازہ ہمیں ٹرانسلیشن میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں یہ عربک کے اندر پتہ چل جائیں گی جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے. تو ٹرانسلیشن میں ابھی نہیں پڑھنا, جسٹ اور جسٹ آئیڈینٹیفائی کریں اسٹیٹس کو. سورۃ النصر. نصر, اذا جاء نصر رفع کا اسٹیٹس, اللہ جر کا اسٹیٹس, والفتح رفع کا اسٹیٹس, الناسا نصب کا اسٹیٹس, دینی جر, اللہ جر, افواجن نصب, بحمدی جر, ربی. اچھا یہاں پہ ہاف ورڈ کیوں ہے ریڈ اور ہاف بلیک کیوں ہے؟ کیونکہ کا جو ہے یہ پروناؤن ہے, یہ پروناؤن ہے اور ساتھ میں آ رہا ہے رب کے. لیکن یہاں پہ رب کے اندر بھی ایک سٹیٹس ہے, بے کے نیچے زیر آ رہی ہے, زبر بھی آ سکتا تھا نا, پیش بھی آ سکتا تھا, زیر آ رہی ہے, تو یہ کس میں سٹیٹس ہوا؟ یہ جر میں ہوا. توابن, یہ کس میں ہوا؟ نصب کے اندر. سورۃ الکوثر. انا آتینک الکوثر, کوثرا کوثرا, نصب کا ساؤنڈ. فصلی لی ربی جر کا سٹیٹس, ان شانی نصب کا سٹیٹس. کا پھر سے پروناؤن ہے, کا کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے, ورڈ کو کر رہے ہیں. الابترو رفع کا سٹیٹس. سورۃ الفیل. علم تارا کیف فعل ربک رفع, یہاں پہ دیکھیں بے کے اوپر پیش آ گئی, یہاں پہ رفع کے سٹیٹس میں ہے. بی اصحابی جر ہو گیا, الفیلی جر, قیدا نصب, تدلیل جر, تیرن کس میں ہوا؟ نصب میں. ابابیلا نصب, بحجارت جر, سجیل جر, کاسف جر, معقول جر. اسی طرح آگے سورۃ العصر. والعصری جر کا سٹیٹس, الانسان, سوری یہ الانسان نو ہے یا نہ ہے, یہ اب مجھے نہ ہی ہوگا, پیش نہیں ہے. اس کو آپ کلر کرو, سوری ایک منٹ, یہ بلو کے کلر میں آئے گا. بلو کے کلر میں کیوں؟ کیونکہ یہ نصب ہے. رفع کو ہم نے گرین کلر دیا ہے. کلر کوڈ یاد رکھ لینا ہے, رفع گرین کلر میں ہے, نصب بلو کلر میں ہے, اور جو ریڈ ہے وہ سارا جر کا کلر ہے. الانسان نصب کا سٹیٹس, خسرن جر, بالحق کی جر, بالصبری جر. سورۃ الناس. قل اعوذ برب الناس, الناسی جر کا سٹیٹس, مالک الناسی جر, الہ الناسی جر, شر الوسواس الخناسی سب جر ہے. یوسوسو او کا ساؤنڈ رفع, صدور الناسی جر, من الجنتی والناسی, یہاں پہ یہ پورا ورڈ آئے گا الجنہ, یہ ریڈ میں آئے گا. الجنتی والناسی جر کا سٹیٹس. اچھا آپ لوگ دیکھ رہے ہو بیٹا کہ کس طرح سے اب یہ جو لاسٹ والی صورت ہے یہ آپ نے خود کرنی ہے, اور مجھے یہاں پہ بتانا ہے کہ یہاں پہ آپ کا جر کا سٹیٹس کون سا ہے, رفع کا سٹیٹس کون سا ہے, اور نصب کا سٹیٹس کون سا ہے. یہ آپ کی مین اسائنمنٹ ہے, یہ آپ کی سورۃ الہمزات ہے. اس کا آپ نے دیکھنا ہے, آپ کے پاس اسکرین شاٹ بھی ہے, لکھی ہوئی بھی ہے, ایون میں نے کلرز بھی مینشن کیے ہوئے ہیں. جو بلیک کلر میں ہیں ان کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ باقی کے ورڈز ہیں, ان کو آپ نے ابھی نہیں پڑھا, ان کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. اور اس کی ٹرانسلیشن میں ابھی نہیں جانا کہ میم اردو میں اس کی ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے, اس حساب سے یہ تو رفع نہیں بنتا, یہ ڈوور آف دی ایکشن نہیں بنتا. بیٹا ٹرانسلیشن کو ابھی سائڈ پہ کر دیں.
انگلش کو اور اردو کو سائڈ پہ کر کے جسٹ ابھی عربک پہ فوکس کرنا ہے. اور عربک میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ جسٹ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن سیکھی ہے. آئیڈینٹیفیکیشن سیکھنے کے بعد ہم نے کچھ ایگزامپلس کی ہیں قرآن کی، جو صرف 2 کی ہیں. آگے آگے جیسے استاد کروائیں گے میں آپ کو کروا دوں گی. صرف 2 ایگزامپلس کی، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے. لیکن اگر آپ لوگ یہ دیکھو گے نا کہ کچھ چیزیں رفع کے سٹیٹس میں ہیں لیکن وہ سینس کوئی اور دے رہی ہیں، کچھ چیزیں نصب کے سٹیٹس میں سینس کوئی اور دے رہی ہیں، تو آپ غلطی کر جاؤ گے. غلطی پتہ کیوں کر جاؤ گے؟ کیونکہ بہت سارے پروناؤنز ہیں جو کہ رفع اور نصب کے سٹیٹس میں ہوتے ہیں یا جر کے سٹیٹس میں ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو کہ صرف 2 سٹیٹس شو کرتے ہیں، وہ 3 سٹیٹس شو ہی نہیں کرتے. ان کا جو نصب کا اور جر کا سٹیٹس ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. تو آپ کو وہ کنٹیکسٹ کی بیس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ وہ آ رہا ہے جر کے سٹیٹس میں یا نصب کے سٹیٹس میں، جب آپ اس کی پوری سینس دیکھتے ہو. تو اگر آپ کوئی ورڈ ہے وہ جر کے سٹیٹس میں لکھا ہوا ہو لیکن ہوگا وہاں پہ وہ نصب کے سٹیٹس میں، کیوں؟ کیونکہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا نا. تو آپ نے غلطی کر جانی ہے، اس لیے ٹرانسلیشن میں نہیں پڑھنا. یہاں پہ اب آپ نے ورڈز کو آئیڈینٹیفائی کر کے رفع کا ایک بلاک، جر کا ایک بلاک اور نصب کا ایک بلاک، اور وہاں پہ ورڈز کو لکھ کے مجھے بتا دینا ہے. یہ آپ کی مین اسائنمنٹ ہے. تو یہاں تک کا آپ کا لیکچر نمبر 8 اور لیکچر نمبر 9 الحمدللہ کور ہو چکا ہے. آپ نے اب تک کے لیسن کی پریکٹس بھی کر لی ہے، آپ کے نوٹس بھی ڈن ہو چکے ہیں، اور کنسیپٹس بھی آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ آ چکے ہیں. فنگر ٹپس پہ اگر ابھی نہیں آئے تو ان کو مزید لے آئیں. ایون انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یا پھر اس سے نیکسٹ لیکچر میں ہم ری کیپ بھی کریں گے، تو اس ری کیپ میں سارا کچھ ریوائز ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ابھی تک کے لیے یہی سب کچھ. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کی نعمت سے نوازے اور ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے اور ہماری ہمتوں کو بڑھا دے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. فی امان اللہ.